बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात से बात प्रोग्राम में सलीम सातियानी, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन्हें खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, आज हम सियासी बातें करेंगे और सियासी अकाबरीन से करेंगे जो माजी में भी बरसरे इक़्तिदार थे और जो हाल में भी बरसरे इक़्तिदार है, जो आवाम के दुख दर्द का एहसास करते हैं, जो आवाम की आवाज़ पर लब्बैक कहते हैं, जो अवामी मसाइल को हल करने का दावा करते हैं, जो अपने आप को अवामी नुमाइंदे कहते हैं। क्या अवाम इनसे मुतमईन है? इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी कराची डिवीज़न की मोहतरमा मुसरत नियाज़ी साहिबा। इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दूसरे मेहमान हैं 30 साल से MQM पाकिस्तान से वाबस्ता बल्दियाती सिस्टम खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को देख रहे हैं। तशरीफ़ फरमा है जनाब एजाज ज़फ़र साहब, इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैडम, आपकी तरफ आता हूँ कि बल्दियाती निज़ाम के हवाले से जो कानून लागू किया जा रहा है, सबसे पहले तो इसके ऊपर बहुत आवाज़ उठाई जा रही है, बिलखुसूस MQM की जानिब से, जमात इस्लामी की तरफ से, बहुत से और दूसरे सियासी पार्टियों की तरफ से। तो ये क्या ऐसा कानून आ रहा है जिसके अंदर बहुत से हडल्स आ रहे हैं, बहुत से मसाइल आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सलीम भाई, बात दरअसल ये है कि किसी भी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए, किसी भी चीज़ को अगर आपको एतराज़ होते हैं, तमाम अपोजिशन का राइट है, ठीक है, तो उस पर बातचीत हो सकती है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ना एग्रीड थी कि जो निज़ाम लाया जाए वो टाउन सिस्टम पे लाया जाए। तो टाउन सिस्टम पे भी लाया गया और टाउन ही बनाए गए, और ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं कहना था, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ उस पर एग्रीड थी और देन वो लाया गया। अब अगर मेरे जितने भी दीकर अपोजिशन वाले हैं वो इसमें कोई तरमीम या उसमें कोई बातचीत चाहते हैं, तो इस चीज़ के लिए बातचीत करने के लिए तमाम के तमाम जो लीडर्स हैं, इवन के सईद गनी साहब ने, नासिर हुसैन शाह साहब ने, और सब ने अपनी जगह कहा है कि आप बैठें और बिल्कुल हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि देखिए अगर टाउन सिस्टम पे लेकर आए तो वो आवाम की बेहतरी के लिए, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि जो मुंतकिली है वो आवाम तक यानी ग्रास रूट पर जानी चाहिए। तो ग्रास रूट पर बेहतरीन तरीका था कि टाउन सिस्टम पे लेकर आया जाए, और अगर कोई एतराज़ है अपोजिशन वालों को तो हम फेडरल गवर्नमेंट की तरह ऐसा नहीं है कि हम उस पर सुने नहीं, बिल्कुल हम सुनने के लिए भी तैयार हैं, हम सुनने के लिए भी तैयार हैं और हम उस पर बात करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि मेन चीज़ होती है हर चीज़ का बैठकर बात करना। कोई ये जमहूरियत है, डिक्टेटरशिप है नहीं कि हम जो कहेंगे वही होगा, बिल्कुल हम बैठने के लिए तैयार। मेरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि असेंबली में तो पेश कर दिया गया बिल, इससे पहले अब आप कह रहे हैं कि भाई हम इसके ऊपर भी बात करने के लिए तैयार है। सबसे पहले अगर सब पार्टियों को आपस में बुला के फिर इसके बाद ये बिल को इस हवाले से पेश किया जाता कि भाई ये सारी चीज़ें देगा, ये सारी चीज़ें एडवांटेज, तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं था? देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको, अगर उसमें हॉस्पिटल्स हैं जैसे सोबराज हॉस्पिटल है और रफ़ीकी हॉस्पिटल है और इस तरह के हॉस्पिटल्स हैं, या KMC के स्कूल्स हैं। देखिए ये इशू नहीं है कि प्राइवेट स्कूल हैं, KMC के हैं, सिंध गवर्नमेंट के पास है या कुछ वट एवर जो भी है, लेकिन मसला ये है कि यहाँ आप देखें कि जितने भी लोग होते थे जी, कोई कह देता था, ये PTI वालों की ज़्यादा शरारत हुआ करती थी कि जी वहाँ गाय बंदी हुई, वहाँ भैंस बंधी हुई, वहाँ फलां बंधा हुआ है, इवन के सईद गनी साहब के हलके में यहाँ गधे बंधे हुए, यहाँ फलां बना, वो सारे का सारा खुदा ना खासा हम ये नहीं कह रहे कि मलबा डाल रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादातर KMC के स्कूल्स थे जिनकी हालत उस तरह की नहीं थी। हम चाहते हैं कि उसको मज़ीद बेहतर बनाकर हम बनाना चाहते हैं, और कभी भी ये नहीं चाहते। हॉस्पिटल्स का ये है कि उनके हालात और इतना फंड बिल्कुल होता है, ऐसा नहीं है, लेकिन इस हद तक फंड नहीं होता कि सिंध गवर्नमेंट अपना तमाम तरफ फंड भी और हर तरह से उस पर खर्च करके करना चाहती है। लेकिन अगर अपोजिशन के जो साथी हैं वो बैठकर बात करना चाहते हैं, तो मैंने पहले भी कह दिया और अब भी कह रही हूँ कि जमहूरी पार्टी है और तमाम के तमाम जमहूर को पसंद करने वाले हैं, उसमें कोई हमारे पास ना
फेडरल की तरह हथौड़ा लेकर जो है ना एक ही दिन में सारी के सारी जो है ना अपने काम और अपने उल्लू सीधे नहीं करते। हम जो भी करते हैं फेडरल वाले हथौड़ा लेके देखिए उनका बड़ी माजरत के साथ उनका नुमाइंदा है नहीं है। हाँ, आज बुलाया भी था लेकिन शायद नहीं बुलाया है, शायद की बात नहीं, वो जैसे आप डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने माजरत कर ली कि जी मसरत न्याजी होंगी तो मैं नहीं होऊंगा, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं होंगे तो मसरत न्याजी तो आर्गुमेंट फजूल नहीं करेगी ना। बहरहाल मेरे भाई को आना चाहिए था। मसला ये है कि देखिए मेन इशू ये है कि आप कोई भी बात करते हैं, कोई भी है, ठीक है जी, असम्बली बेहतरीन फॉर्म है, लेकिन उस फॉरम पे आप बात करें, आपने बजाय बात करने के लिए उसमें आपने हल्लड़ गुलड़ करके आप खुद ही उसको वॉकआउट कर जाते हैं, बात नहीं कर, आपको बात करनी चाहिए। देखिए आपने कहा फेडरल गवर्नमेंट में मेरा अपना यहाँ भाई मौजूद है, जफर भाई मौजूद है, ये इस चीज़ की गवाही भी देंगे और ना गवाही भी दें तो पूरा मीडिया पूरा हर चीज़ वाजे है कि अगर इन्होंने ईवीएम पे बात की तो जी हम आपको, फेडरल गवर्नमेंट ने कहा हम आपको ये पॉइंट बता देंगे, ये पॉइंट बता देंगे। इनका अपना एक पीटीआई का अपना एक मोजिज एमएनए, ठीक है, वो नहीं गया तो उन्हें किस तरह से ले जाया गया जबरदस्ती, नहीं आपने चलना है, आपने चलना है। ये मैं नहीं समझती कि जमहूरी अंदाज में करते हैं। किसी एक पॉइंट पे कोई एक आज तक इन्होंने अपोजिशन को अपने साथ मिलाकर कोई बात करना चाहिए, वो तो अपोजिशन को बिठाना नहीं चाहते। हम तो कहते हैं अपोजिशन हमारा बाजू है और बेहतरीन अंदाज से अगर हम चलें तो उनका मकसद और हमारा मकसद ये होना चाहिए कि अवाम को फैसिलिटेट करें। जफर साहब ये तो कह रहे हैं कि हम जो है ना अपोजिशन को बिठाकर बात करना चाहते हैं, आप एमक्यूएम की नुमाइंदगी के हवाले से यहाँ बैठे, तो क्या बल्दियाती निज़ाम में कोई ऐसा क्या वो आ रहा है जो आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल कराची के हकूक़ छीनने की बात आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई, जैसा कि मेरी बहन ने बताया, जो सूरत-ए-हाल इस वक्त इस बल्दियाती बिल पे डिबेट भी चल रही है, मुज़ाहरे भी हो रहे हैं, एहतजाज भी हो रहे हैं, और इस बिल पर सिर्फ एमक्यूएम ही नहीं, तमाम जमातें जितनी अपोजिशन में वो सब प्रोटेस्ट कर रही हैं। मसला सारा ये है कि कराची शहर को हम ओन करते हैं, हम किस हैसियत से ओन करते हैं? हम अपने अमल से बताएंगे, अपने काम से बताएंगे कि हम, कराची बहुत बड़ा शहर है और कराची की आबादी आज तक काउंट नहीं हो सकी। अगर हम कराची की आबादी को काउंट कर लें, जो एक देरीना मुतालबा है कराची की आवाम का, यानी एमक्यूएम पाकिस्तान समेत तमाम पार्टीज़ ये बात करती हैं कि भाई आप पहले कराची की आबादी, उसमें देखें सिंधी, पंजाबी, पठान, तमाम कौमियतें रहती हैं, और जब तक आप इनको काउंट नहीं करेंगे तो आप कैसे बजट बनाएंगे, कैसे आप बिल बनाएंगे कि आप इस शहर कराची की इस आवाम के खैर ख्वाह हैं? हमें पहले उनको काउंट करना है कि भाई हमारे पास शहर के अंदर 1 करोड़ है या 3 करोड़ है, तो उस 3 करोड़ पे हम आदाद शुमार पे बनाते हैं ना, सारा आपको पता है मैथमेटिक निज़ाम है। तो हम अगर 3 करोड़ की आबादी को 1 करोड़ गिनेंगे तो लाजमी बात है कि जब हम प्लानिंग करेंगे, जब हम कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे उस शहर के लिए, देखिए हेल्थ के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि शहर कराची में कितने हॉस्पिटल हैं। अगर आप एजुकेशन पे बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पूरे कराची में तमाम डिस्ट्रिक्ट में कितने स्कूल हैं। जब आप इसको काउंट ही नहीं करेंगे तो आप उस पर कैसे प्लानिंग कर लेंगे? एमक्यूएम पाकिस्तान हो या दीगर पीटीआई हो, जमात इस्लामी, जो भी जमातें हैं, देखिए बात करनी चाहिए तो हमें सबसे पहले तो जो हकीकत है, जो सच्चाई है, उस पर बात करनी चाहिए। और ज़ाहिर है जब हम सच बोलेंगे, सच्चाई पे बात करेंगे तो मेरी बहन भी इस बात पे बोलेंगे कि ठीक है जी, कराची शहर में अगर मैं ये कहता हूँ कि 400 स्कूल हैं, उस 400 स्कूल के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट डेस्क की, बेंचेस की, स्टाफ की ये है, उस पर हम वर्किंग करते हैं। फिर सिंध गवर्नमेंट अगर इस वक्त पीपल्स पार्टी की है तो जो सीएम है, सीएम का काम भी यही है ना कि पूरे शहर को, पूरे सूबे को एक नज़र से देखना, चाहे वो अंदरूनी सिंध का कोई हमारा सूबा हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो हमारा शहरी इलाका हो। तो उसके उस अमल से, उस वर्किंग से इम्प्रेशन ये जाता है हर कराची शहर के अंदर रहने वाले शख्स को कि नहीं, ये हमारा जो सीएम है, जो वज़ीर आला है, ये हमारे मुल्क और शहर का खैरख्वाह है और ये हमारी आवाज़ है। और ये वो बात में हमारे बैठे हुए एमपीएस कि जिससे मफादात हमारे क्या हैं कि हेल्थ कल्चर हमारा सही हो जाए, एजुकेशन हमारी सही हो जाए। ये जो आए दिन शहर में, आप भी सलीम भाई देखते हैं, मेरी बहन भी देखती होंगी, स्नेच हो रही है आजकल शहर कराची में, तो हमारा पुलिस का निज़ाम सही हो जाए। हम सब का एक ही मकसद है कि शहर को सही करना, फन करना, यहाँ के जो स्ट्रक्चर्स के अंदर जो हमें डेवलपमेंट में काम करने थे, नहीं वे मास्टर प्लान आज तक इस शहर का तैयार नहीं हो सका। उसमें हम सब अगर
کے ساتھ، اس محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ کہ ہم اس شہر کے خیر خواہ ہیں، تو ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑے آپ گا. لوگ بھی تو بہت عرصے تک جو ہے اس کے رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، مہر آپ کا رہا ہے، تو پھر ماسٹر پلان کیوں نہیں بنا؟ سلیم بھائی دیکھل سے کہوں گا کہ اختیار صوبے میں آپ بھی سمجھتے ہیں، میری بہن بھی سمجھتی ہے کہ سی ایم کے پاس صوبے میں آپ بھی 18ویں ترمیم کے بعد تو یہ بات پورے پاکستان میں روز رشید ہوتا ہے. یہ تمام تر اختیارات اس وقت کس کے پاس ہیں؟ وزیر اعلیٰ کے پاس ہے. وزیر اعلیٰ پھر ماسٹر پلان کیوں؟ چاہے وہ ایم کیو ایم کے لوگ ہوں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے لوگ ہوں، اگر وہ بیٹھ کے اسمبلی میں یہ باتیں کریں کہ یہ شہر میں ہمیں یہ ڈیولپمنٹ لانی ہے، اس شہر کے اندر یہ سڑکیں تباہ ہیں، ہمیں یہ صحیح کرنی ہے، اس شہر کے کچرے کا مسئلہ حل کرنا ہے، بدنصیبی یہ ہے کہ اسمبلی میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں وہ جو ایشوز ہیں، جو عوامی ایشوز ہیں، اس پہ ڈیبیٹ نہیں ہو رہی ہے. بدنصیبی سے ہم کسی اور طرف چلے جاتے ہیں، ہم ذاتیات پہ چلے جاتے ہیں، ہم لیڈرشپ پہ چلے جاتے ہیں. ہمیں تو اسمبلی میں ڈسکس کرنا چاہیے ایشوز کو جو ڈائریکٹ عوام سے وابستہ مسئلے ہیں. نہیں کیا میڈم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایشوز کے اوپر بات نہیں ہوتی ہے؟ پھر اس کے بعد میرا دوسرا سوال بھی ہے کہ مردم شماری کیوں نہیں ہو رہی ہے 18ویں ترمیم میں، اور مردم شماری کے حوالے سے کیا پرابلمس ہے؟ میں ایک بات بتاؤں، ظفر بھائی نے جو بات کی، دیکھیں بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ ہمیں اب عوام کے لیے جو کچھ بھی ہے بہتر کام اگر کرنے چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، کیونکہ وہ عوام ہی کی بدولت جو ہے نا الیکٹ ہو کر آتے ہیں، تو عوامی کی فلاح کی بات کریں گے. بات دراصل یہ ہے کہ جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ مشاورت نہیں کی گئی ہے، دیکھیں ناصر حسین شاہ صاحب نے پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ، جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ باقاعدہ مشاورت ہوئی، اور یہ چیز آن ریکارڈ ہے کہ میٹنگز بھی باقاعدہ ہوئیں، ٹھیک ہے، اس میں اس کے وہ منٹس موجود ہیں کہ میٹنگز ہوئی اور انہی کی تجاویز پر یہ بل بنایا گیا، ٹھیک ہے. اور جہاں تک میرے بھائی نے کہا کہ مردم شماری اور صحیح کراچی کو کاؤنٹ نہیں کیا گیا. جی میڈم آپ کہہ رہی تھی کہ ایم کیو والے کہہ رہے کہ مردم شماری نہیں ہوئی، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مردم شماری کی جہاں تک بات ہے تو سب سے پہلے جب مردم شماری ہوئی تو سب سے پہلے جس جماعت نے اس پہ آبجیکشن کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی، اور کہا گیا کہ مردم شماری ہم نہیں مان رہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کر رہے، بلکہ پروٹیسٹ بھی کیے گئے اس پر. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبہ، تو نہیں، مردم شماری فیڈرل کا ہے اس پہ، اور 18 امینڈمنٹ ہو یا کچھ بھی ہو وہ صوبائی گورنمنٹ نہیں کروا سکتی ہے. صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے سی ایم صاحب کی طرف سے باقاعدہ لیٹر گیا پی ایم صاحب کو، اور پی ایم صاحب نے اس بات کی یقین دہانی بھی کرائی کہ ہاں جہاں جہاں آپ لوگوں کو اعتراضات ہیں وہاں پہ دوبارہ سے مردم شماری ہوگی. ایون کہ ابھی میں کہتی ہوں ای وی ایم پہ جو انہوں نے اعتماد میں لیا میرے ایم کیو ایم کے ساتھیوں کو، اس پر بھی انہیں بھی یقین دہانی کرائی کہ ہاں کچھ جو حلقے یا کچھ علاقے جو ہوں گے وہاں مردم شماری کروائیں گے. تو بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لیکن کیوں سو رہے ہیں میرے یہاں کے ایم کیو والے جو بھائی ہیں؟ اس لیے کہ یہاں پہ اگر پیٹرول بڑھ رہا ہے، دیگر چیزیں بڑھ رہی ہیں، گیس بڑھ رہی ہے، بجلی بڑھ رہی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو جب ہوا کرتے تھے تھوڑی سی بات پہ ناراض ہو کر بیٹھ جایا کرتے تھے. اتنا بڑا دل کریں عوام کی خاطر کہ وہاں سے بھی ناراض ہو کے بیٹھے، کیوں ان کا ساتھ دے رہے ہیں، کیوں ان کا ایک پایا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب وہ ان کو ریئلائز کرواتے ہیں کہ جی ہاں مردم شماری ہوگی، پروٹیسٹ کریں ان کے خلاف بھی، اور ان کے خلاف جا کے بیٹھے نا اور کہیں ان سے کہ بھائی ہوگی، ہم سب ساتھ ہیں اس چیز پر. جی سلیم بھائی ایسا ہے کہ میری بہن فرما رہی ہیں، دیکھیں میں نے پھر وہ بات کہنی ہے کہ سچائی یہ ہے کہ یہ تمام تر معاملات جو بھی اس وقت چل رہے ہیں، چاہے وہ پرائم منسٹر کے لیول پہ ہوں، چاہے وہ سی ایم کے لیول پہ ہوں، الٹیمیٹلی اتھارٹیز جو ہے نا وہ بیٹھتی ہیں، اور اتھارٹیز بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتی ہیں پورے ملک کے لیے. میں پھر وہی بات کہوں گا کہ ایم کیو ایم پاکستان اگر آج اتحادی ہے، ایم کیو ایم پاکستان تو ماضی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اتحادی تھی. دیکھیں ہم اور آپ جب بات کرتے ہیں اور جب آپس میں مل کے چلنے کی بات کرتے ہیں تو وہ ہم کس چیز پہ چلتے ہیں؟ ہم عوامی مسئلوں پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اور ہم یہ طے کرتے ہیں کہ نہیں جی اس شہر کو ہم نے بنانا ہے، اس ملک کو بنانا ہے. جب ہم کام کے لیے نکلتے ہیں اور وہ کام جو ہم نے فوکس کیے ہوتے ہیں جب نہیں ہوتے ہیں تو اختلافات پیدا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ وعدہ کیا تھا، یہ کام نہیں ہوا. اچھا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان یہ نہیں کہتی کہ صرف مہاجروں کے مسئلے ہیں. ایم کیو ایم پاکستان کہتی ہے کہ پورے شہر کے مسائل ہیں جس کو ہمیں سنجیدگی سے لینا پڑے گا. اس کے اندر چاہے کراچی کے کسی کونے کا بھی مسئلہ ہو،
ہم اس کے لیے آواز اٹھانے کو تیار ہیں. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہم توقع کرتے ہیں کہ اس وقت اگر پیپلز پارٹی گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی کے سی ایم مراد علی شاہ صاحب ہیں تو وہ ہمارے جو ایم این ایز بیٹھے ہوئے اسمبلی میں وہ ان سے ڈسکس کریں گے, تو اسی پیٹرن پہ کریں گے, اسی بنیاد پہ کریں گے کہ ٹھیک ہے جی آپ کی یہ بات جائز ہے, اس کو ہم لے لیتے ہیں. نہیں وہ تو کہہ رہی ہیں کہ ہم نے کیا کہتے ہیں ناصر حسین شاہ صاحب نے بلایا اور میٹنگ کی اور اس حوالے سے بلدیاتی الیکشن بلدیاتی نظام کے حوالے سے بات بھی ہوئی ہے, گفتگو ہوئی ہے. سلیم بھائی بالکل میں وہی بات کہوں گا پھر کہ بات ہوئی, لیکن رزلٹ دیکھیے پریکٹیکلی کیا ہے. دیکھیں ہم پریکٹیکل عوام کیا دیکھ رہی ہے, عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کے سی ایم بیٹھے ہوئے مراد علی شاہ صاحب اور اگر کراچی کے لوگوں کو پریشانیاں ہو رہی ہیں. میں لوکل باڈیز پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں سلیم بھائی کہ ہم لوکل باڈیز پہ بہت ہم دیکھتے ہیں پروگرام چینلوں پہ دیکھتے ہیں, بات ڈبیٹ دیکھتے ہیں, لیکن دیکھیں لوکل باڈیز کا مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ لوکل سسٹم جو ہے اس کو چلائے گا کون, اس کو چلائیں گے ہمارے عوامی سطح کے لوگ. ہم تو مڈل کلاس کے لوگوں کو لے کے چلنے والے لوگ ہیں, لوور مڈل کلاس کو لے کے چلتے ہیں, کیونکہ ہمیں یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم ایسے لوگوں کو لے کر آئیں گے لوکل سسٹم میں جن کو گلی کا پتہ ہے, جن کو اپنے سیوریج سسٹم کا پتہ ہے, جن کو اپنے واٹر سسٹم کا پتہ ہے, تو یہ لوگ جب لوکل باڈیز میں آئیں گے اور یہ سسٹم لوکل باڈیز کے ان کے بھی تو نمائندے. اچھا اسی پہ بات کریں گے ناظرین, یہاں لیں گے بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین, آپ دیکھ رہے پروگرام بات سے بات. میڈم آپ سے بات ہو رہی تھی کہ کراچی کے اندر 18ویں ترمیم کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی بالکل خود مختار ہے, جبکہ ایم کیو ایم کہہ رہی ہے یہ جس طرح چاہے اپنے تمام چیزیں بل پیش کرتے ہیں, ساری چیزیں اوکے کروا لیتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ساری چیزیں یہ اوکے کروانے کے بعد جو ہے 18ویں ترمیم کے حوالے سے یہ عوام کے ساتھ کیوں یہ ساری چیزیں جو مسائل ہے, بالخصوص آپ لوگ اگر دیکھیں تو برسر اقتدار ہے سندھ کے حوالے سے کافی عرصے سے, تو کراچی کو کیوں اگنور کیا جا رہا بقول ان کے کہ کراچی کا حق چھینا جا رہا ہے؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ دیکھیں اول تو میں مانتی نہیں ہوں کہ کراچی, دیکھیں ہم کہتے ہیں صوبہ سندھ, ٹھیک ہے, اب ہم بات کریں گے کراچی 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 کی تو پھر مطلب میں تو کم از کم مطلب سندھ کی شہری ہونے کے ناطے یہ بات نہیں کرتی ہوں. کراچی سندھ کے جتنے بڑے شہر ہیں, چاہے وہ کراچی ہو, چاہے سکھر ہو, حیدرآباد ہو, میرپور خاص ہو, یا مطلب جو بھی ہو, لڑکانہ ہو, کوئی بھی, ہمیں اس سے سروکار یہ ہے کہ جہاں پہ بھی ہمیں, اب یہ نہیں ہے کہ نمائندگی ہمیں نہیں مل رہی ہے, مل رہی ہے, وہ ایک الگ بحث ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو ہم نے ان لوگوں نے کہا کہ جناب آپ نے گراس روٹ پہ ٹاؤن سسٹم پہ لے کے جانا ہے, تو اس پہ ڈیبیٹ ہوئی تو ہم نے اوکے کیا. جب اسمبلی کے اندر بل آیا گیا تو اس پر بھی یہ کہا گیا کہ ہم سب کو سنا جائے گا, بجائے سننے کے یا بجائے اس پہ کوئی بحث کرنے کے, تجاویز دینے کے. یہ جتنی پولیٹیکل پارٹیز تھی, پی ٹی آئی کا تو ظاہری بات ہے اس نے تو ویسے ملک کے لیے کچھ نہیں کیا, تو وہ ہم ملک کے لیے کیا کیا, انہوں نے کیا کیا, عذاب الہی ہے ہمارے اوپر سب کے اوپر. تو اس عذاب الہی نے تو کرنا ہی یہی تھا, دنگا مشتی دنگا فساد, کیونکہ ان کے پاس تو کوئی کام ہے ہی نہیں ہے, نہ فیڈرل میں وہ کچھ کر سکے, تو ظاہری بات ہے یہاں پہ تو انہوں نے ویسے بھی کچھ نہیں کرنا سوائے شرارت کے. تو کم از کم میں سمجھتی ہوں کہ ایم کیو ایم کے جو دوست ہیں وہ معقول ہیں, کراچی کی اتنی بڑی, کراچی کے لوگوں نے اتنی بڑی نمائندگی دی, آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ, میں تو کہہ رہی ہوں وہ شرارتی ٹولہ ہے, اس لیے شرارتی ٹولہ کہہ رہی ہوں کہ جب آپ شر پسندی پھیلاؤ گے, جب آپ شرارت وہاں بیٹھ کے شیطانیت کرو گے, وہاں کسی اپوزیشن کو نہیں سنو گے اور کہو گے کہ اپنے اپوزیشن کو سننا ہی نہیں. یہاں تو میں نے کہا نا کہ ہم جمہوری لوگ ہیں, جمہوری انداز ہے, ہمارا ایک ویژن ہے, ہم اس میں سننے کے لیے تیار ہیں, اسمبلی کے اندر بھی سننے کے لیے تیار ہیں, اسمبلی کے فلور پہ بھی سننے کے لیے تیار ہیں, باہر بیٹھ کر بھی سننے کے لیے تیار ہیں, جہاں جس فورم پہ چاہے. یہ تو ایم کیو والے تو کہتے ہیں ہماری بات ہی نہیں سنتے. نہیں دیکھیں میں بتاؤں, ظفر بھائی بیٹھا ہوا ہے, اگر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بات کرنے سے منع کیا ہے, ایون کہ یہاں بھی کہا گیا تھا کہ وہاں اسمبلی کے فلور پہ بھی سنا جائے گا, تجاویز دی جائیں گی, اس پر آپ دیکھ لیں کہ کیا ہے, کوئی تجاویز نہیں, کوئی کچھ نہیں, واک آؤٹ کر گئے. یہ ان کا بنیادی جمہوری حق ہے. میں اس چیز میں کبھی نہیں کہوں گی کہ جی وہ 2 4 5 10 لوگ یا 150 لوگ لے کے اس سے مختلف پارٹیوں کے لوگ. ایک چیز اور میں آپ کو کلیئرائز کر دوں, دیکھیں ایک صورت میں تو نواز شریف والے پی ڈی ایم میں بیٹھے ہوئے
اور وہ یہ شور مچا رہے ہیں کہ ایم کیو ایم ان کے ساتھ ہے, پی ٹی آئی والے ساتھ ہے. دوغلی پالیسی یہاں دیکھ لیں کہ ان موصوف کو یہاں پہ کوئی اور جگہ جب ملی نہیں, انہیں پتہ ہے کہ یہاں پہ انہیں ویسے ہی ریجیکٹ کیا جاتا ہے, کچھ ملی نہیں, تو بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرنے لگے. جو شخص سرمایہ دار شخص ہمارے ایک پولیٹیکل ورکر سے آتا ہے وہ باتیں کرتا ہے کہ یہ جو ہے نا جمہوری انداز سے انہوں نے نہیں بل پیش کیا. تو جہاں ہو رہا ہے تو وہاں نون والے وہاں پہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ ریزائن کریں گے اور ہم ان کو بھگائیں گے پی ٹی آئی والوں کو, وہاں پہ گٹھ جوڑ کر لیتے ہیں اور آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. پی ڈی ایم کے ساتھ تو آپ بھی تھے نا, پی ڈی ایم کے ساتھ تو آپ بھی تھے, آپ کیوں الگ؟ ہم نے تو اب دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, پہلے دن میرے چیئرمین نے کہا کہ ریزائن نہیں, اسمبلی کے فلور پہ رہ کر بات کی جائے, ریزائن سب سے لاسٹ کا آپشن ہوگا. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم ایک شخص کے لیے کھلا میدان چھوڑ دیں تاکہ اس کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو, کیونکہ وہ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ ایک ہم ہو اور ایک ہمارے جو نا کرب ساتھی ہوں. نہیں تو ابھی بھی تو ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے پی ڈی ایم والوں کے ساتھ, پھر اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں. دیکھیں میں بات بتاؤں آپ کو, جمہوریت کے اندر کسی صورت میں بھی کسی سائڈ کے دروازے بند آپ نہیں یہاں جمہوریت کہہ رہی, اگر وہ مل رہے ہیں تو کیا کہہ رہے کہ وہ, ہم نے آپ کو ملنے سے منع نہیں کرنے کی بات کی, ہم نے دوغلی پالیسی کی بات کی ہے کہ یہاں پہ فیڈرل میں آپ کا سسٹم کچھ اور چل رہا ہے, صوبے میں کچھ آ رہے ہیں تو کچھ اور چل رہا ہے. ہم نے اس پر بات کی, خدا نہ خاصہ ہم نے تو نہیں کہا, ہم تو آج بھی دعوت دیتے ہیں ایم کیو ایم کے دوستوں کو, کہتے ہیں آئے مل کر بیٹھتے ہیں اور اپنے صوبے کی خدمت کرتے ہیں. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ نہیں بیٹھتے, ہم نے تو کبھی ذاتیاتی دشمنی نہیں لی. ہم تو کہتے ہیں جہاں اختلافات ہیں, وہ نظریاتی اختلافات ہیں, وہ بالکل ہونے چاہیے اور ہر ایک کا حق ہے. جی ظفر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ یہ جو میڈم کہہ رہی ہیں کہ اس طرح کی چیزیں, کیا ایسی حقیقت ہے؟ میری بہن جو فرما رہی ہیں, دیکھیں میں پھر یہ بات کروں گا سلیم بھائی کہ اس شہر کو ہم پچھلے 30 سال سے اگر لے اسٹڈی کریں, 30 سال میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا. بات ساری ڈیبیٹ کے بعد بات پھر وہیں آتی ہے کہ ہم نے اپنی عوام کو اس جمہوری سسٹم میں کیا دیا, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو. یہ پیریڈ مکمل کر کے 5 سال پی ٹی آئی عوام کے پاس جائے گی نا, تو عوام سے ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عوام ہم کو پھر دوبارہ ہار پھول پہنائے گی؟ ہم نے ایسا کیا کام کیا ہے؟ یہی پیپلز پارٹی بھی سوچتی ہے, یہی نون لیگ بھی سوچتی ہے اور یہی ایم کیو ایم بھی سوچتی ہے. دیکھیں ہم آج تک جتنے بھی ایونٹس ہوئے ہیں اس شہر میں کراچی کے حوالے سے, اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے ہر اس میں کوشش یہ رکھی کہ ہم ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ بنائیں. جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے پارٹی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بنیادی مقصد کیا تھا کہ ہم اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. کس میں کریں کہ جو ان کے مسائل ہیں. دیکھیں کراچی کا مسئلہ ہو یا اندرون سندھ کا مسئلہ ہو یا پورے ملک کا مسئلہ ہو, مسئلہ ایک ہی ہے. اندرون سندھ میں آپ دیکھیں کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں سلیم بھائی, ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ تھر کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ جتنی این جی اوز ہیں وہ جتنی ورکنگ اس وقت تھر پہ کر رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ وہاں پانی نہیں. اب میں اپنی بہن سے ایک بات کہوں کہ اگر ہم مثال کے طور پیپلز پارٹی اس وقت 13 سال سے گورنمنٹ میں بیٹھی ہے صوبے میں, اگر پیپلز پارٹی ان تھر کے باسیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے اور اس میں کہیں وہ ایم کیو ایم کی مدد چاہتی ہے تو ایم کیو ایم حاضر ہے, ان تھر کے لوگوں کے لیے بھی حاضر ہے اور اندرون سندھ کے لوگوں کے لیے بھی حاضر ہے. مطلب ہمارا جو نظریہ ہے جمہوریت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کی خدمت تو کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اندرون سندھ میں, جو میری بہن کہہ رہی ہے کہ پورا صوبہ, تو صوبے میں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں, ہر کام کرنے کو تیار ہیں, ہر عمل میں آپ کے ساتھ. لیکن مسئلہ پھر وہ آتا ہے کہ میں پھر وہ بات کہوں گا کہ آپ کم از کم ہم کو گنے تو صحیح, ہمیں کاؤنٹ تو کریں کہ ہم بھی سکھر میں ہیں, ہم بھی حیدرآباد میں ہیں. آپ آج اس جمہوری سسٹم کے اندر ریکگنائز کریں کہ بھائی ایم کیو ایم کے جو ایم پی اے ہیں, جو ایم این اے یا بلدیاتی سسٹم میں جو میئر, ڈپٹی میئر یا ناظم بن کے آئیں گے یا چیئرمین بن کر آئیں گے, تو ہمیں ان کو اون کرنا ہے بحیثیت صوبے کے. اگر میں وزیر اعلیٰ ہوں صوبے سے ان کا, تو چاہے میرے مخالف پارٹی پیپلز پارٹی کے اگر مثال کے طور پہ میئر بن کے آتے ہیں اور میں ایم کیو ایم پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں, میرے پاس جو ہے وہ شعبہ یہ ہے کہ میں میئر نہیں ہوں, میں سی ایم ہوں صوبے کا, تو میں نے کیا کرنا ہے؟ میں نے لوگوں کو اپنا ہمنوا بنانا ہے. کیسے بنانا ہے؟ ان کی خدمت کر کے, ان کے مسئلے حل کر کے. جو دنیا میں ہو رہا ہے, آپ انٹرنیشنل پولیٹکس میں دیکھیں کہ میئر کا اسٹیٹس کیا ہے. تو آپ بھی کہتے ہیں میئر رہا تھا, آپ نے کیوں کام نہیں کرا ہے؟ سلیم بھائی بات پھر وہی ہے کہ ابھی بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں, عنقریب ہونے جا رہے ہیں نا, ٹھیک ہے الیکشن ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں پھر ایم کیو ایم پاکستان جیت کر آتی ہے اور پھر میئر اپنا لے آتی ہے کسی کو بھی.
پھر آپ کہیں گے ہمیں تو کوئی بس پاور اختیار نہیں ہے ملا، نا. دیکھیں لوکل ٹیکسز کو دیکھ لیں آپ, واٹر بورڈ کو دیکھ لیں آپ, کے ڈی کو دیکھ لیں, کے ایم سی کو دیکھ لیں. اس شہر کا سسٹم کیا تھا, ٹیکسز کلیکشن, اس پہ بجٹنگ ہوتی ہے. ایک کیوں بجٹ نہیں دیتے سے لے کے سب کچھ اگر سندھ گورنمنٹ کے پاس چلا جائے تو مجھے بتائیے کہ میری بہن کے اگر میئر بن جائیں, کراچی کی میری بہن بن جائیں, اور ان کے پاس اختیار یہی ہو کہ صاحب آپ کے پاس یہ جو ڈائریکشن ہے اس کے اندر آپ نے کام کرنا ہے, اور میری بہن پھر یہی کہیں گی نا گورنمنٹ سے مطالبہ کیا کریں گی کہ بھائی آپ ہمیں فنڈ تو دیں جو کلیکشن اس شہر سے ہو رہی ہے. فنڈ کیوں نہیں دیتے؟ لوکل ٹیکسز کی بات کر رہا ہوں میں, تو دوسری بات ہی نہیں کر رہا. جو رائٹ ہے ان کا, اگر یہ میئر بن جاتی ہے میری بہن تو یہی کہیں گے نا کہ مجھے کم از کم یہ تو دیں, سسٹم ڈیولپمنٹ کرنا ہے. دیکھیں میں سلیم بھائی بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ میئر کو اختیارات نہیں تھے. ٹھیک ہے, میئر صاحب کے پاس اگر جس طرح سے ظفر بھائی اگزامپل دے رہے ہیں, اگر ظفر بھائی میئر ہوتے, میں ہوتی, یا کوئی بھی دیگر شخص ہو سکتا ہے, ہمارے اس شہر کا ہر شہری کا اپنا ایک فرض ہے, کوئی بھی شہری اس تک پہنچ سکتا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ اگر میئر صاحب کہتے ہیں کہ میرے دیگر معاملات یا میرے وسائل پورے نہیں ہو رہے, تو کسی ایک دن کہہ دیتے کہ میں ریزائن دے رہا ہوں, کم از کم عوام میں جا کے یہ تو کہہ سکتے تھے کہ میں نے آپ کی خاطر ریزائن دیا, مجھے سب کچھ نہیں ملا. تمام تر اگر انہیں ایک گاڑی کی ضرورت ہے تو ان کے گھر میں 8-8 9 لگژریز گاڑی گاڑیاں موجود تھیں. ان کے پاس ڈی ایم سی, کے ایم سی, تمام چیزیں موجود تھیں. اسی طرح سے ایم کیو ایم پاکستان کے پاس 35 سال سے ڈی ایم سی, کے ایم سی کے اندر فلی آتھورائز تھے, جو چاہتے تھے جو کرتے تھے, سیاہ کریں سفید کریں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا تھا. اس پہ بھی میں اگر کہوں کہ نہیں جانے والی, اس وقت بھی کیا کر لیا. اور اب اگر میئر صاحب آئے ہیں تو انہوں نے کیا کر لیا, کیونکہ میں نہیں کہوں گی, میں ایلیگیشن نہیں لگا رہی تھی, ان کے اپنے ڈپٹی میئر وورس صاحب نے کیا کہا تھا, یہ سب پیسے کا کھیل ہے. یہ الفاظ پاکستان پیپلز پارٹی کے یا عوام کے نہیں تھے, ان کے اپنے منتخب کردہ ڈپٹی میئر صاحب کے تھے, کہ یہ سب پیسے کا کھیل ہے, یہ سب ان کو بوری جو ہے نا بھر کے پیسے نہیں مل رہے. یہ الفاظ ہمارے نہیں تھے, یہ ایلیگیشنز ہم نے نہیں لگائے تھے ان کے اوپر. دوسری بات میرے بھائی نے کہی کہ کوئی بھی شخص, اگر ہم جو ہے نا جمہوری انداز کے لوگ نہ ہوتے, ہم جمہوری انداز کی پارٹی نہ ہوتی, تو پی ٹی آئی کی طرح ہم بھی, جس طرح نے پنجاب کے اندر بلدیاتی نظام 2 سال پہلے ہی ختم کر دیا, ٹھیک ہے, وہاں پہ لوگ الیکٹڈ لوگ تھے, گراس روٹ کے لوگ تھے, اس لیے ختم کیے کہ وہ اپوزیشن کے لوگ تھے نا. ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا, ہم نے تو پورے بھرپور 4 سال دیے, اور سی ایم صاحب نے ایک نہیں 1000 دفعہ کہا کہ آپ مجھے ثابت کریں کہ میں نے آپ کو نہیں دیا, جو فنڈ آپ کو دیے آپ مجھے کم از کم جواب دے تو ہے نا سی ایم کو کہ آپ نے وہ کہاں خرچ کیے. تو یہ جمع تفریق پوچھنا کوئی رائٹ نہیں ہے سی ایم کا کیا؟ آپ اگر گھر کے سربراہ ہیں سلیم بھائی, اور آپ اگر اپنے گھر سے پوچھتے ہیں تو یہ آپ کا رائٹ ہے. تو سی ایم صاحب کا کیا یہ رائٹ نہیں تھا؟ وہ چاہتے تھے میں نام بتاؤں پہلے کی طرح, مجھے کوئی نہ پوچھے, تو یہ تو پاسبل نہیں تھا. تو اسی طرح تو وفاق بھی تو آپ سے کہتا ہے کہ ہم اگر کوئی چیز دے رہے تو ہم بھی جو ہے بالکل ہم نے کہا ہے, دیکھیں ہم نے ہمیشہ کہا ہے, ترمیم کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کوئی جواب دے نہیں ہے. بالکل دیکھیں ہم نے کہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو جواب دے نہیں ہے, ہم پی ٹی آئی کو جواب دینی ہے, یہ بھی پیپلز پارٹی کو جواب دینی ہے. سی ایم نے جو فنڈ ریلیز کیا ہم اس نے, خدا گواہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے اس صوبے کے لیے, سوائے وہ خان صاحب آتے ہیں پتہ نہیں کس موڈ میں ہوتے ہیں کہ 162 ارب کا شوشہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, پھر 1000 ارب کا شوشہ چھوڑ کے 1100 ارب کا شوشہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یہ لوگ, وہ کاغذی جمع تفریق کرتے ہیں. ہم نے کاغذی جمع تفریق نہیں کی, وہ میئر اس شہر کا ایم کیو ایم کا نہیں تھا, وہ شہر کراچی کا تھا, وہ ہم سب کا میئر. لیکن ہم سب کے میئر نے ہمیں 4 سالوں میں دیا کیا؟ وزیر اعظم کو تو جواب دے نا, اگر وفاق دے رہا ہے وزیر اعظم کو جواب دے. وزیر اعظم نے پھوٹی کوڑی اس صوبے کے لیے نہیں دی تو ہم کیا کریں گے, اس کو کیا جواب دیں گے؟ ہم بھی کاغذ کی طرح لکھ کے دیں گے, ہم زبانی جمع خرچ تو نہیں کریں گے جس طرح وہ لوگ جھوٹ بول جاتے. ہم لوگ جھوٹ بولنے کے عادی نہیں, وہ ماشاءاللہ ماسٹر ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی جو میڈم کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ لوگ تو بالکل ہی. سلیم بھائی ایسا ہے کہ میری بہن جو کہہ رہی ہیں, دیکھیں 2 باتیں, اگر نظام کو صحیح کرنا ہے سب سے پہلے کرپشن ختم کریں پورے ملک میں. میں کسی کو نہیں کہہ رہا, سسٹم دیکھیں ہمارا کیا بیوروکریسی کا. میں میئر ہوں, میرے پاس اختیار نہیں ہے, میں ثابت کر لوں. میں ایک پروجیکٹ پہ کام کرنا چاہتا ہوں جو شہر سے ریلیٹڈ ہے. فرض کریں کہ ہاسپٹل ہے, میں
چاہتا ہوں کہ اس ہاسپٹل کو میں ایسا کر دوں کہ کراچی کے مڈل کلاس وہ کے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ان کا علاج ضروری ہے اور ان کا پیسے نہیں ہے، جب میں ایسا کوئی پروجیکٹ لانچ کرنے جا رہا ہوں بحیثیت میئر، میرے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ رکاوٹ کیا ہے؟ میں نے پلاننگ کری، اختیار میرے پاس نہیں ہے، اختیار کس کے پاس ہے؟ میونسپل کمشنر کے پاس، ایم سی کے پاس. یعنی اس فائل پر میرے سائن کب ہوتے ہیں؟ جب پہلے بیوروکریسی سے ہوتے ہوئے آتی ہے فائل. بحیثیت میئر میں چاہتا ہوں کسی پروجیکٹ کو کہ اس کراچی میں لانچ کرنا ہے 1 سال کے لیے. یہ سسٹم ہے ہمارا بدنصیبی سے، یہ ایسا سسٹم آج بھی، میں آج کی مثال دے دیتا ہوں کہ آج جب کہ بلدیاتی سسٹم نہیں ہے، ٹوٹل اس وقت آپ دیکھ لیں کہ ڈی سیز کو سارا چارج دیا ہوا ہے، اے سیز بیٹھے ہوئے ان کے نیچے. سسٹم کیا ہے؟ نیچے سیکرٹریز بیٹھے ہوئے ہیں لوکل باڈیز میں، سیکرٹری کے پاس اختیار ہے. اب مجھے بتائیں، میں ایک یو سی میں اگر بحیثیت سیکرٹری، بیوروکریسی کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس یو سی میں سیوریج کے مینول بنا لوں، جن پہ ڈھکن نہیں ہے وہ ڈھکن رکھ لوں. میں اپنی یو سی کا بجٹ بنا کے میں کس کو دے رہا ہوں؟ میں اپنے اے سی کو دے رہا ہوں. اے سی کس کو دے رہا ہے؟ وہ ڈی سی کو دے رہا ہے. یہ فائل اگر 10 جگہ جاتی ہے تو 10 جگہ اس فائل سے ریلیٹڈ مسئلے ہیں. مسئلے کیا ہیں؟ کہ بھائی کام کو ڈیلے کرو. ڈیلے کیوں کرو؟ کہ بھئی ہماری یہ ڈیمانڈ ہے. میں نچلے لیول کی بات کر رہا ہوں، بہت نچلے لیول کی. جب آپ گراس روٹ سے سسٹم کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کے آگے یہ ہرڈلز آئیں گی. تو یہی تو کہہ رہے ہیں، چاہے وہ میری بہن ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کا، میں یہ سلیم بھائی چاہتا ہوں کہ اس شہر کو اگر ہمیں بنانا ہے، اس شہر کو اگر ہمیں پرامن رکھنا ہے، تو اس میں ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کون سی زبان بولتا ہے، یہ کون سی پارٹی سے تعلق ہے. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم اس شہر کو بنانے کے لیے نکلے ہیں تو ہمارے ساتھ، میری بہن کے ساتھ تمام لوگ ہیں وہ اس علاقے کے، وہ جو وہاں رہتے ہیں، جو وہاں کے آباد ہیں عرصے دراز سے. ہوتا کیا ہے کہ جب ہم کوئی ایسا ایشو لے کے چلتے ہیں کراچی شہر میں تو پیچھے ہم دیکھتے ہیں تو ہم تنا کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ، ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام بات سے بات. اور ظفر بھائی سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ میں اگر مہر ہوں یا اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ 10 جگہوں پہ جا کے پھر جا کے یہ ڈی سی صاحب، پھر اسسٹنٹ کمشنر صاحب، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو پہلے جو سسٹم تھا اس کے اندر تو مہر کے پاس پاور تھے، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی سی صاحب کے پاس میں پاور. سلیم بھائی ایک بات بولوں، دیکھیں بدنصیبی کیا ہے، جمہوری دور کوئی بھی لے لے، اس میں بلدیاتی انتخابات نہیں ہوئے، سپریم کورٹ نے کرائے. بدنصیبی یہ کہ جب بھی کوئی یہاں پر عامر آیا، ڈکٹیٹر آیا، اس کے دور میں کیونکہ ان کی ضرورت تھی، بلدیاتی انتخاب ہوئے تو اس میں ٹوٹل اختیارات ہوتے تھے اس وقت کے میئر کے پاس، اس وقت کے سٹی ناظم کے پاس. عامر بیٹھا ہوا ہے تو سارا اختیار ہے کس کے پاس؟ میئر کے پاس. لیکن اگر پولیٹیکل پارٹی اختیار میں ہے تو سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ صوبے کے پاس. اصل مسئلہ کیا ہے؟ میں ایک بات جانتا ہوں، جب میں اس ملک سے باہر نکل کے جاتا ہوں، یورپ میں جاؤں، مڈل ایسٹ میں جاؤں، کہیں بھی جاؤں، جب میں وہاں نظام دیکھتا ہوں صفائی ستھرائی کا، تو مجھے وہاں جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کی لوکل باڈیز چلانے والے کون لوگ ہیں؟ وہاں کے مقامی لوگ ہیں. ان کو درد ہے، ان کو احساس ہے کہ بھائی اس شہر کو ہمیں صاف رکھنا ہے، اس شہر کی لوکلٹی ہم نے مینٹین کرنی ہے اور مل کے کرنی ہے. یہاں ہمارے ملک میں جب ہم واپس آتے ہیں تو ہماری بدنصیبی یہ کہ ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں ہم کو ایسا تقسیم کیا ہوا ہے، مختلف زبانوں میں، مختلف فقوں میں، مختلف اس میں الجھایا ہوا ہے کہ ہم اگر چاہتے بھی ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام کریں اجتماعی طور پہ اس شہر کے لیے، اس ملک کے لیے، تو اتنی رکاوٹیں ہیں اس حوالے سے. یہ ہماری بدنصیبی. ہمیں اس طرح کی گفتگو، اس طرح کہ آپ سسٹم میں بیٹھ کے اتنی ایسے سابقہ ایم این اے بھی رہ چکے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئے لیڈر نہیں، وزیر داخلہ آپ رہ چکے ہیں، اچھی مطلب اس پہ رہ چکے ہیں، تو اس کے باوجود آپ اس قسم کی زبان اختیار کریں، یہ افسوس والی بات ہوتی ہے. آپ ایک ساتھ میں بیٹھ کے آپ بیٹھ کے بات کریں. دیکھیں ظفر بھائی صرف جس بیٹھ کے بات کریں، اختلافات کو بھلا کے بات کریں،
اس ملک کی بات کریں, اس صوبے کی بات کریں, تو میں سمجھتی ہوں عوام ہمیں, آپ کو, ہم سب کو بہتر جانے گی. جب عوام کے پاس ہم جاتے ہیں نا تو وہ صرف ہمارے کام دیکھیں گے, ورنہ عوام اب وہ عوام نہیں رہی کہ ہم آئیں اور ہم ٹھپے لگوا دیں ان سے, یا وہ ہم ان سے زبردستی کروا لیں. اب وہ زبردستی والا سسٹم نہیں رہ جائے گا, کیونکہ جس نے ڈیلیور کیا ہوگا عوام اس کو ووٹ دے گی, ورنہ وہ انتقام عوام لینا, ووٹ نہ دے کر انتقام لے لے گی. جی میں نے پہلے کہا نا, جیسے میری بہن کہہ رہی ہے, بات یہ ہے کہ اس صوبائی اسمبلی کو دیکھ لیں, اس قومی اسمبلی کو دیکھ لیں, ماحول کیا ہے. نہیں ابھی جس طرح محل کی بات کریں کہ دھرنا دیں گے, احتجاج کریں گے, کس طرف جانا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہم نے جمہوریت میں کرنا کیا ہے, جمہوریت میں یہ ہو رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں جو پنجاب میں ہوا, TLP نے جو احتجاج کیا نا, تو ہم نے یہی اس ملک میں سیکھا ہے کہ بھائی اگر کوئی بھی ہماری ڈیمانڈز ہے جو موجودہ گورنمنٹ نہیں مان رہی, تو ہم نے احتجاج کرنا ہے, دھرنا دینا ہے, یہ سیکھا ہے. تو ظاہر ہے جو جیسا موسم ہے ویسا کریں گے. اگر دھرنے کا موسم چل رہا ہے سلیم بھائی, تو دھرنا ہی دیں گے نا. تو کس لیے دے رہے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے CM صاحب دھرنے میں ہمارے دھرنے میں آ جائے اور ہماری بات سن لیں. نہیں اسے پہلے سن لیں ظفر بھائی, اسے پہلے سن لیں. توقع یہ ہے کہ ہم دھرنا دیں گے تو CM صاحب آئیں گے, ہم ان سے کہیں گے بھائی ہمارے یہ ڈیمانڈ ہے. اچھا ایک اور بات, ڈاکٹر فاروق ستار اکثر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمام MQM کے جو متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ ہیں وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو رہے, کیا اس میں کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں ہم کل بھی ایک تھے, ABCD ہوگا تو کیا ہوگا, بقول آپ کے سلیم بھائی ہم کل بھی ایک ہو جائیں گے. مسئلہ یہی ہے. دیکھیں مسئلہ کیا ہے, مسئلہ یہ میں نے میری بہن کو بھی میں نے کہا, بات یہ ہے کہ اگر ہم سب اکٹھے ہو جائیں اس شہر میں اور مل کے کام کریں تو جھگڑے ختم ہو گیا نا سلیم بھائی. تو یہ کون نہیں ختم ہونے دے رہا, یہ کون رکاوٹ ڈالا, یہ میری بہن بھی سوچے, یہ ہم بھی سوچیں کہ بھائی میرے ساتھ میرے ویل وشر ہے یا نہیں ہے. تو دیکھیں جب ہم ساتھ چلیں گے تو مسئلے حل ہوں گے نا. اچھا وقت بالکل قلیل ہے. کچھ شرپسند لوگ ہوتے ہیں جو شہر کے اندر کام کرنے نہیں دینے چاہتے, تو وہ شرپسند لوگوں کو ختم ہونا چاہیے. یہی بات. آخری میں کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میرا میسج یہ ہے کہ عوام کی خدمت جو ہے نا, کیونکہ جمہوریت کا مطلب, جمہور کا مطلب ہی یہی ہے کہ عبادت, میں سمجھتی ہوں جمہوریت ہے ہی عبادت کا نام, سیاست ہے ہی عبادت کا نام. اگر صحیح معنوں میں کی جائے تو عبادت سے کم نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کی خدمت کریں اور عبادت سمجھ کے کریں تو عوام جو ہے نا ہمیں کبھی مایوس نہیں کرے گی. جی ظفر صاحب. میرا میسج یہ ہے سلیم بھائی کہ ہم سچے دل سے اس شہر کی خدمت کا جذبہ اگر رکھتے ہیں تو وہ ہمارا عمل بتائے گا. عوام جس حلقے سے میں اگر الیکشن لڑ رہا ہوں اور وہاں کی عوام مجھے سپورٹ کر رہی ہے تو کس بنیاد پہ کر رہی ہے کہ میں ان کے کام کر رہا ہوں, ان کے مسئلے کر رہا ہوں. بدنصیبی یہ ہے کہ میں جب یہ دیکھتا ہوں صورتحال شہر کی اور جب میں کوشش کرتا ہوں تو میرے آگے جو رکاوٹیں آتی ہیں وہ یہی آتی ہیں کہ صاحب قانونی مطلب ایسی لکیریں کھینچی ہوئی ہیں کہ میں ناظم آباد سے مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ میں وہاں نہیں جا سکتا سینٹرل کے کسی ایریے میں, اور سینٹرل سے نکل کے میں ایسٹ میں نہیں جا سکتا, ایسٹ سے نکل کے میں ویسٹ میں نہیں جا سکتا. کون لگاتا ہے یہ؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ شہر پھولے پھلے, یہاں کے مسئلے حل ہوں, اور وہ جب ہی حل ہوں گے جب ہم سنجیدگی سے, محبت سے, یکسوئی سے سوچیں گے کہ ہمیں اس کو حل کرنا ہے. جس دن سوچ لیا کہ مسئلہ حل ہو جائے. بہت شکریہ مسد نیازی صاحبہ, بہت شکریہ ظفر صاحب. ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے جناب ظفر صاحب بھی شامل تھے, اور اس کے اندر یہ کہا گیا کہ اس وقت جو صوبے کی حالت ہے اور جس وقت جو بالخصوص کراچی کی طرف جو بل کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی, لیکن ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ عوام کالی رات میں کالے چشمے پہن کر کالے کمرے میں کالی بلی ڈھونڈ رہے ہیں, یہی والا حال ہے. ابھی تک کہیں بھی اس بات کی وہ نشاندہی نہیں ہو رہی کہ مسئلے کو کیسے حل کیا جائے گا. آپس کے اندر ہی ہم ایک دوسرے سے لڑتے جا رہے ہیں, اور اس حوالے سے کہ شاید آنے والا وقت جو ہے اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اگر یہی ماحول رہا تو عوام کی دیکھ بھال کون کرے گا, عوام کی نمائندگی کون کرے گا. اور یہ کہا گیا ہے کہ بالکل اگر جب آئندہ ہونے والے الیکشن کے اندر عوام ہی ان کے ووٹ سے اس کو مائنس کرے گی, اس کو پلس کرے گی, لیکن اگر یہ حقیقت ہے تو شاید ہو سکتا ہے
ہے کہ ہم اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت کے اندر تمام سیاسی لوگ جو ہے ایک ساتھ ہو کر ایک ساتھ بیٹھ کر یہ سوچیں گے کہ ہمیں جو ہے اپنے صوبے کی کسی خدمت کرنی ہے. ہم اس چیز کو بھلا کر کے اس کو کس طریقے سے کون سی پارٹی کیا کرے گی، اگر واقعی اس کو سیاسی عبادت سمجھ کے کیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ مسئلوں کا حل ہوگا. ورنہ پھر وہی بات ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی ہوتی رہے گی اور پھر اس کے بعد دھرنوں کا موسم آ جائے گا جس طریقے سے انہوں نے کہا، اور پھر دھرنوں کے اندر پھر ایک دوسرے سے آپس میں بیٹھ کے ان کی بات مانی جائے گی، پھر وقت گزر جائے گا، پھر عوام آپس کے اندر اسی رنجشوں میں اسی حوالے سے پریشان رہے گی. لیکن اس کی دیکھ بھال، اس کے لیے کون آگے بڑھ کے کام کرنے کے لیے آگے آئے گا؟ مجھے اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ مایوسی گناہ ہے، اور آنے والا وقت جو ہے انشاءاللہ تعالی ان تمام مسائل کو آسانی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اللہ پاک حل کرا دیں گے، کیونکہ ہماری نیت صاف ہے. یہاں اگر کراچی کے اندر، پاکستان کے اندر اور بالخصوص صوبہ سندھ کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو کام کرنا چاہتے اور کام کے حوالے سے ایک دوسرے کو جوڑنا چاہتے، چاہے بزنس مین طبقہ ہو، چاہے NGOs ہو، چاہے سیاسی پارٹی ہو، انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ سارے کے سارے ایک جگہ ہو کر ایک پلیٹ فارم پر ایک اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے سوچیں گے تو یہ کام انشاءاللہ بہت آسانی کے ساتھ اور بہت عافیت کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. مجھے انشاءاللہ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سلیم ساتینی کو کہ جب بھی آپ کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو اس خاکسار کو اور وطن عزیز کو اپنی دعا میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ.